अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। बड़ी अहम अपडेट्स हैं आज के व्लॉग में शामिल करने के लिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर पूरा पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का रिएक्शन आप देखकर हंस पड़ेंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से राय का इजहार कीजिएगा, लिख दीजिएगा। और ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स अ लॉट। यहाँ जब आप कुछ कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसकी रीच बढ़ती है, लोगों तक ज़्यादा पैगाम पहुँचता है। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आकर के व्लॉग करूँ और आपके सामने बातचीत अपनी रखूँ। बहरहाल DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से पहले बात करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कही जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का बड़ा रिएक्शन आ रहा है। उसको लोग काउंटर कर रहे हैं बजाय उन चीज़ों के साथ खड़े होने के। ओवरऑल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के हवाले से थी। पाकिस्तान के अंदर भारत किस तरह से दहशतगर्दी करवा रहा है, इसके ऊपर थी। टू द पॉइंट थी। मेरे ख्याल में यही DGISPR का काम है, उनको करना चाहिए। जैसे पिछले 1-2 साल के अंदर जिस तरह की अनफॉर्चुनेटली DGISPR साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, जिसमें एक सियासी जमात के कारकुनान या फिर एक सियासी लीडर के हवाले से बातचीत होती थी, उससे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा हिजान पैदा होता था और अवाम को ये लगता था कि ये एक मुकम्मल तौर पे एक इदारा जो है वो इस वक्त आकर TV चैनल की तरह एक सियासी रहनुमा और उसके कारकुनान के खिलाफ बात कर रहा है। तो बहरहाल अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं उसमें भारत के हवाले से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत होती है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें DG साहब की ऐसी आ जाती हैं जब वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो जिसको पाकिस्तानी लेकर के उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं और एक वाज़े गलतियां जो इदारे की तरफ से हुई DGISPR की तरफ से, वो अवाम के सामने लेकर के आते हैं। अब इसमें क्या चीज़ें वो आपके साथ में शामिल करूँ। भारत में आज़ाद मीडिया का वजूद ही नहीं, DGISPR साहब का ये कहना है। अब भारत का सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी है, ये DGISPR साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अब ये एक ऐसी बात हो गई जिसमें मतलब कि पूरे पाकिस्तान को एकदम से हैरानगी होने लगी कि ये क्या बात है। मतलब ठीक है, भारत के अंदर स्टेट कंट्रोल मीडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ को गोदी मीडिया कहा जाता है उसको, जिस तरह से मोदी चाहता है वही खबरें वहाँ पर दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया आज़ाद है, ये एक लोगों को बहुत बड़ा गलत बयान लगा। इसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ पुरानी वीडियोज़ शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर, जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा, मुख्तलिफ किस्म की राय दी। हर सहाफ़ी ने इसके अंदर आकर के मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने आकर के बताया हमारे साथ सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें होती रही। बहरहाल एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। इस तस्वीर को ज़रा आप देखें। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी की हालत आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी कि पाकिस्तान का मीडिया कितना आज़ाद है। इसमें तस्वीर के सेंटर में जो शख्स मौजूद हैं, मुंह पर टेप लगी हुई, और अरशद शरीफ शहीद हैं। इनको मुल्क से निकाला गया, इन्हें छुप कर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, अपने मुल्क को, और ये दुबई में गए और फिर इनको दुबई से भी वहाँ से निकलवाया गया और यहाँ तक कि कीनिया में जाकर के इनको गोलियाँ मार दी गई। जुर्म सिर्फ इतना था, सहाफ़त करते थे, हक बात आवाम के सामने रखते थे और मुल्क के ऊपर नाजायज़ काबिज़ ताकतों के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो इनका अंजाम आपने देख लिया कि कितना पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है। तस्वीर के ऊपर ज़रा नज़र डालें तो इमरान रियाज साहब आपके वो नज़र आते हैं। ये एक जवान हैंडसम सा बंदा नज़र आता होता था लोगों को, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा अरसे तक इनको पता नहीं दुनिया के किस कोने में रखा गया, कौन से तहखाने में इनको रखा गया। उसके बाद जब ये बाहर आए तो 30 किलो से ज़्यादा इनका वज़न कम हो चुका, इनकी ज़बान लड़खड़ा रही, ये बात तक नहीं कर सकते थे। तस्वीर के साथ आप आफ्ताब इकबाल को देख रहे हैं, वो आज 2 साल हो चुके हैं, मुल्क बदर है, पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके ऊपर मुतअद्दिद FIR हैं, पर्चे उनके ऊपर हुए हैं। साथ आपको औरिया मकबूल जान साहब नज़र आ रहे हैं, हथकड़ियाँ उनके हाथों में लगी हुई, अदालतों के अंदर पेश होते हुए इस उम्र में हमें वो नज़र आए। पाकिस्तान के आज़ाद मीडिया में उनके ऊपर जेल और गिरफ्तारियाँ, पर्चे, मुतअद्दिद केस, हमने वो सब कुछ देखा। अब हाल कल की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ कि इनकी बेगम के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था, इनकी पेंशन वगैरह को भी रोक दिया गया, यहाँ तक कि अब इनकी बहन के अकाउंटों को भी फ्रीज़ कर दिया गया। जुर्म क्या है? सहाफ़त करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, व्लॉग करते हैं, TV पे जाते हैं। खैर बहुत सारे लोगों के ऊपर तो पाबंदी लग चुकी है, काशिफ अब्बासी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको TV पर अब इजाज़त नहीं है बैठने की। आज़ाद मीडिया पाकिस्तान का वही फिर ज़्यादा तस्वीर में आपको नज़र आ रहे होंगे, वाशिंगटन DC में होते हैं, पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, गायब कर दिए जाएंगे। सिर्फ वजह क्या है कि पाकिस्तान में आज़ाद बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, फ़ाशिज़्म के ख़िलाफ़ बोलते हैं और फस्तायत के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो इस तस्वीर में साबिर शाकिर आपको नज़र आ रहे होंगे। साबिर शाकिर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर नहीं रह पा रहे। समीना पाशा आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही होंगी। फरहाद साहब जो शायर हैं, अपनी शायरी में कुछ ऐसी अल्फाज कहते हैं जो इस फस्ताई निज़ाम को पसंद। ये तस्वीर के अंदर मौजूद तमाम लोग, और इस तस्वीर के अंदर वो समा नहीं सकते थे हज़ारों लोग, जिन मजीद को भी ऐड किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर, यहाँ पे एक आगा सरवर साहब मौजूद हैं, आपने देखा पिछले दिनों किस तरह उनके घर में घुसे और तोड़ फोड़ की, दरवाजे तोड़कर उनको उठा करके ले जाया गया। हरमीत सिंह यहाँ पर मौजूद आपको नज़र आ रहे होंगे, अदालतों के चक्कर काटते हुए हमें नज़र आए। तो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त तो बिल्कुल मीडिया को लौंडी बना दिया गया हुआ है, यहाँ तक कि जहाँ पे एंकर पर्सन बैठ कर
پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے ان کے سامنے پرچہ لکھ کر لگایا جاتا ہے کہ پروگرام میں عمران خان کا نام نہیں لینا. یہ کیا آزادی ہے؟ اس کو کیسی آزادی؟ ملک کا سب سے بڑا جو سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی تعداد ہے, اس کا نام آپ نے نہیں لینا. بانی تحریک انصاف کہہ کر کے بلانا ہے. وہ اینکر حضرات جو اس فسطائی نظام, اس جعلی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں. تو لوگوں کو یہاں سے یہ لگا کہ ڈی جی صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ مطلب بات اپنے آپ میں ایک بات ہی ہے. تو اس کے اوپر بہت بڑا ریئیکشن آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بہرحال انہوں نے ایک اور بات اس اپنے پریس کانفرنس میں کہی مہرنگ بلوچ کے حوالے سے کہ مہرنگ بلوچ جو ہے وہ فتنہ الہندوستان اور دہشت گردوں کی پراکسی ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کا بہت بڑا ریئیکشن پاکستان کے اندر آنا شروع ہو گیا, کیونکہ مہرنگ بلوچ کو جب بھی پاکستانیوں نے دیکھا ہے انہوں نے ایک جدوجہد کے ساتھ دیکھا ہے. وہ خواتین کو لے کر کے سڑک پہ آتی ہیں, دھرنا دیتی ہیں, تقریر کرتی ہیں, ریاست کو ایک پیغام دیتی ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنس کو چھوڑو, جو لوگ غائب ہیں وہ کہاں ہیں, ان کا کوئی اتا پتہ ہمیں بتا دو, اور نہیں تو ہمیں لاشیں ہی بتا دو. بڑے جلسے ہوتے ہیں, عوامی اجتماعات ہوتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں. تو ان کو پراکسی کہہ دینا میرے خیال میں لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیا تاثر پایا جاتا ہے یہ سب اپنی جگہ, لیکن مریم نواز اور نواز شریف یہ دونوں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آج اگر ریاست اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہرنگ بلوچ فتنہ الہندوستان اور دہشت گردوں کی پراکسی ہے, اس کے اوپر مریم نواز کا اور نواز شریف کا کیا ریئیکشن ہے, یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. سختی سے مذمت کرتے ہیں اور سیکورٹی کے نام پر اس طرح کے اقدامات ہماری ریاست کو پہلے بھی بدنام کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں. بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے. مری, بکٹی, بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا, بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے, وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث ہے. غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چسپاں کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی, جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا, اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا. وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اور کچھ قتل ہو گئے, کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے. ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے. ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی. میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماں اور روتی ہوئی بہنوں, بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے. کب تک یہ سب کچھ جاری رہے گا؟ کب تک ہماری ریاستی طاقت خود اپنوں کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی؟ کب تک ہم پاکستان کے محب وطن شہریوں پر بغاوت اور غداری کے الزامات لگاتے رہیں گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں, انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بگٹی کو شہید کیا. انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اڈے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھی. انہی لوگوں نے 12 مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے. ہمارے غیرت مند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومی کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں. آج آپ بلوچستان کی بات کریں, جو ہمارا ملک ایک جسم ہے, وہ ایک جسم کا ٹکڑا ہے. آپ یہ یقین کریں, میں نے ایک ٹویٹ کی بلوچستان کے لیے, کیونکہ میں نے بلوچستان میں جا کے دیکھا کہ کس طرح وہاں پر لوگوں کے گلے کٹتے ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملتا. میں جانتی ہوں, میں ان 2 بہنوں سے ملی جنہوں نے مجھے کہا کہ مریم آپا, ہم وہ 2 بہنیں تھیں, شاید ایک 18 سال کی تھی, ایک 19 سال کی تھی. اس نے کہا کہ یہ ہمارے جتنے بھی گھر کے مرد ہیں یہ سب کے لاشیں پڑی ہیں, ان کے گلے کٹے, اور اب ہمارے خاندان کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں بچا جو ان لاشوں کو کندھا دے سکے. میں نے خود دیکھا. اور آج جو مسنگ پرسنس کی بات کرے, جو بلوچستان کے حق کی بات کرے, اس کو آپ غدار قرار دیں, آپ اس پہ ڈان لیکس لگاتے ہیں, آپ اس کو انڈین ایجنٹ قرار دیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا رہنے والا کوئی شخص جو پاکستان سے پیار کرتا ہے, جب وہ بلوچستان کی بات کرتا ہے تو وہ غداری کرتا ہے؟ مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. میں کبھی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتی تھی, لیکن کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈین پروپیگنڈا ہے, اس لیے مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی. مجھے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنی پڑی کیونکہ بلوچستان کے لیے بات کرنے والے کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں. اگر میں مان بھی لوں کہ وہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے, تو آپ نے انڈیا کو بھی پروپیگنڈا کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کیوں حالات کو اس نہج پر پہنچنے دیا کہ بلوچستان کی آواز کو انڈیا کی آواز کہا جائے؟ اور جب آج ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم غدار ہیں. جی ہاں بالکل مریم نواز صاحبہ, آپ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. یہی تو آپ کی خوبی ہے جس وجہ سے آج آپ 17 سیٹوں کے باوجود پارلیمنٹ کی سیڑھیاں چڑھ گئیں, وزیر اعلیٰ بن گئی, آپ کا چچا جو ہے وزیر اعظم بن گیا. آپ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں نا. حق بات تو وہ ہے جو آپ نے کر دی تو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, چاہے سر تن سے جدا کیوں نہ ہو جائے. لیکن یہ والا حوصلہ تو ایک رام اللہ نیازی کے لڑکے میں ہی ہے, نواز کی لڑکی میں یہ نہیں ہے. نواز کی لڑکی کو وہ دوسرا راستہ آتا ہے جس میں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں, جس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, جس میں سیلف رسپیکٹ کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ نے کہی ایک بات آ کر کے کہ آپ کو یہ صحیح لگتا ہے, آپ نے اس پہ ٹویٹ کی اور پھر آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی, اور آپ چاہتی بھی نہیں تھیں کہ آپ وہ ڈیلیٹ کریں, صرف اس لیے کہ کچھ طاقتور آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھارت کے ایجنٹ ہیں, لہٰذا آپ نے ڈیلیٹ کر دی. آپ ڈر گئیں باجی ڈر گئی ہوئے.
تو یہ پورے پاکستان کو پتہ، پوری دنیا کو پتہ ہے بھائی، آپ میں وہ والا جھگڑا آپ کے والد صاحب میں نہیں تھا، آپ کی پورے خاندان میں وہ چیز نہیں تھی. آپ ڈیلر ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، سخت وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، ٹویٹیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تو عمران خان کا کام ہے نا، وہ وہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بھی کہتا ہے جنگل کے بادشاہ. اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہنے کی کیا ضرورت ہے، بادشاہ کا ٹائٹل آپ لے لو، جو مرضی کر لو. بہرحال یہ چیزیں ان کے اس طرح کے خیالات ہوتے تھے جس وقت یہ اپوزیشن میں تھے. ان کے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، باقاعدہ یہ نعرے لگائے جاتے تھے. اور یہ گندی ویڈیوز اپنے پاس ہونے کی بات کرتی تھیں. اور یہ انقلابی تھے، چے گویرا تھے، برطانیہ میں بیٹھ کر کے گرین سکرین پہ آ کر کے تقریر کیا کرتے تھے بلوچستان میں لوگوں کے ساتھ، اور فوج اور اداروں کو دہشت گرد قرار دیتے تھے، اور بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے ساتھ کھڑے ہونے کا ناٹک کیا کرتے تھے، اور قوم کو بتایا کرتے تھے کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اور جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو حالات بدل جائیں گے، مسنگ پرسنس کو رہا کر دیں گے، جبری گرفتاریاں نہیں ہوں گی، دہشت گردی ختم ہو جائے گی. لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو آئے کیسے؟ جوتوں میں بیٹھ کر کے، بوٹ پالش کر کے، سیلف ریسپیکٹ کو قربان کر کے، ہاتھ جوڑ کر کے، اور پھر وہی سب چیزیں آج ہو رہی ہیں ملک میں، اور یہ اردلی اس کے اوپر بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں. ان کو حاضر لائن کیا جاتا ہے، ادھر آؤ حاضر ہو جاؤ، یہ والی شیلڈ ہمیں دے دو، یہ والا تمغہ ہمیں دے دو، یہ والا عہدہ ہمیں دے دو. یہ ڈگڈگی والے باندر کا سا کردار ادا کریں پاکستان کی سیاست میں. بہت جلد ان کا خاتمہ ہو جائے گا پاکستان سے، کیونکہ اس کے لیے ایک شعور کی ضرورت تھی جو اجتماعی طور پہ عوام کے سامنے حقائق آ جائیں. کیونکہ پہلے تو پردے کے پیچھے ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، عوام بیچاری کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا، میڈیا کنٹرول تھا، پی ٹی وی ان کی تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی. مجاہدین اسلام اور اسلام کی سربلندی والے آ گئے ملک کے اوپر. اب پاکستان میں ہر طرف لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا، دشمن کے دانت کھٹے کر دیے جائیں گے، مزاحمت کو حاک میں ملا دیا جائے گا، میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا. عوام خوش ہوتی تھی، بھائی بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب تو سوشل میڈیا ہے، اب تو ہر آزاد شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، انفارمیشن پھیلتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا. پہلے کیا ہوتا تھا، نائی کی دکان پہ بیٹھ کے، کسی بازار میں، کسی ڈھابے ہوٹل پہ بیٹھ کے 4-5 لوگ آپس میں بحث کر لیتے تھے کہ ضیاء ٹھیک ہے یا بھٹو ٹھیک تھا. لوگوں کو حقائق تو پتہ نہیں سے چلتے. اب تو سوشل میڈیا پہ دنیا بیٹھی ہوئی ہے، انالیسس ہوتے ہیں، لوگ اندر کی خبر نکال کے لاتے ہیں، حقائق عوام کے سامنے رکھتے ہیں. تو بڑا ڈفرینس یہ ہوا کہ اب عوام کو حقائق پتہ ہے، سچ جان گئی ہے عوام. اور دوسری چیز جو اس قوم کے لیے بہت ضروری تھی، جو 76 سالہ تسلط سے نکالنے کے لیے ایک بڑی کمزوری ریاست کے اندر موجود، وہ یہ تھی کہ کوئی رہنما نہیں تھا، کوئی لیڈر نہیں تھا. جو بھی آتا تھا اس فسطائیت کے نظام، اس بدماشیہ، اس بدمست ہاتھی کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ اپنے مفادات دیکھ کر کے یا اس کی طاقت سے مرعوب ہو کر کے، ڈر کر کے بھاگ جاتا تھا. تو عوام بیچاری کیا کرتی، ان کو آزاد کروانے والا کوئی تھا نہیں. اس کی پوری ایک تاریخ ہے، پورا ایک ماضی ہے. بے نظیر کو دیکھ لیں، زرداری کو دیکھ لیں، نواز شریف کو دیکھ لیں، یہ اسٹیک ہولڈر تھے نا پاکستان کے اندر. تو انہوں نے جب بھی علم بلند کیا بغاوت کا اور حق کا، انہوں نے لوگوں کو جھوٹ بولا، جھانسا دیا، تو عوام کسی حد تک کھڑی ہوئی. لیکن پھر یہ نس گئے، یہ بھاگ گئے، انہوں نے ڈیل کر دی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اب وہ شخص پاکستان کے اندر موجود ہے جس نے عوام کو کہا کہ ہم حقیقی طور پر ملک کو آزاد کروائیں گے، عدالتوں کو آزاد کروائیں گے، رول آف لاء کا قیام کروائیں گے، بند کمروں کی طاقتوں کو ختم کیا جائے گا. 25 کروڑ عوام کی مستقبل کی تقدیر اور اس کے مستقبل کا فیصلہ 15 لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ملک نہیں ہے، یہ تماشا ہے، یہ مزاقستان ہے. تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور وہ عوام کے بھروسے پہ پورا اتر رہا ہے. آج جیل کے اندر بیٹھ کر کے بھی وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ نہیں، آئین اور قانون کے مطابق باہر رہوں گا. بہرحال اگلی چیز آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے حوالے سے شامل کروں گا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کیا کر رہی ہے، یا پھر کچھ معاملات جو ہیں وہ مزاحمت کی طرف دوبارہ سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ ریسنٹ 2 ویلاگز جو میں نے کیے تھے، ایک ویلاگ بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے معاملات رکھے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے کیا چاہتی ہے. کافی لوگوں نے اس ویلاگ کو دیکھا، پسند کیا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس ویلاگ کو. مختصراً اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پھر سے رکھ دوں. لیکن اسٹیبلشمنٹ سے جو بن پاتا تھا عمران خان صاحب کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے وہ کیا، اپنا ہر پتہ استعمال کیا، ہر حد تک گئے، صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کو عوام کے اندر غیر مقبول کیا جائے اور اپنی مقبولیت کو بڑھایا جائے. کیونکہ عمران خان اگر مقبول ہے عوام کے اندر، تو پھر اگر یہ شخص آزاد رہتا ہے تو یہ عوام کو موبلائز کر کے ہمارے اس ناپاک سسٹم کو ختم کر دے گا، ہمیں یہ ہرا دے گا. اس کے لیے آپ دیکھیں کیسز بنائے گئے، عدت کے کیس، گھٹیا ترین کیس، گھڑی چوری کے کیس، القادر میں پیسے کھانے کے کیس. حالانکہ اس میں رتی برابر کوئی سچ نہیں ہے. القادر کا کیس کیا ہے؟ پیسے تھے، منگوائے گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، ابھی ان پیسوں کو اٹھا کر کے شہباز شریف یونیورسٹی بنا رہا ہے. تو عمران خان نے اس میں سے کیا کھایا؟ ایک گھڑی تھی جو قانون اور آئین کے مطابق خریدی گئی، اور پھر اس کو آئین اور قانون کے مطابق جو آئین قانون اجازت دیتا ہے بیچ کر کے سڑک بنا دی گئی. اس کے اندر سے کیا کرپشن نکلے گی؟ شادی اور عدت کا جو معاملہ ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ عورت کے اوپر ہے، عورت اس کی گواہی دے گی. عورت کو پتہ ہے
اس کے باوجود گواہ ثبوت ہر چیز موجود ہے، لیکن اس طرح کے گھٹیا کیسز. پھر اس کے بعد آڈیو ویڈیو ریلیز کی گئیں، پارٹی کو توڑ دیا گیا، عدالتوں کو استعمال کر کے بلہ لے کر کے ٹھپر مولی گاجریں دی گئیں، آزاد قرار دے دیے گئے. مطلب ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا جس سے عمران خان ختم ہو سکتا تھا، اس کی عوام میں مقبولیت کم ہو سکتی تھی، لیکن وہ ختم نہیں ہوا، اس کی مقبولیت کم نہیں ہوئی. جبر زبردستی اور فسطائیت کے ساتھ ملک کو چلانا پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ عوام کے سروں میں گولیاں مارنی پڑ گئیں ڈی چوک کے اندر. تو اب اس لڑائی کے اندر جیت کون رہا ہے؟ مطلب جس مقصد کو اچیو کرنا ہے آپ نے، وہ مقصد تو آپ کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی منظرنامے سے غائب کرنا ہے، تو وہ غائب تو آپ سے ہو نہیں رہا. آپ تو زبردستی چلا رہے ہیں نا، کمرے کے اندر بند کر کے. تو باہر آپ نظام چلا رہے ہیں، عوام آپ کو گھسیٹ رہی ہے، عوام آپ کو ملک آپ سے چلتا نہیں ہے، تو جیت تو آپ کی نہیں ہے. تو اب جناب ان کے پاس ایک آخری کارڈ جو ہے وہ یہ رہتا ہے، آخری حربہ یہ رہتا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح جیل سے ایسے باہر نکال لوں جس طرح نواز شریف نکلا تھا. 50 روپے کے فارم پہ جھوٹ بول کر عدالتوں سے 4 ہفتوں کے لیے جانے والا وہ 4 سالہ بھگوڑا، جس کو آج تک پورا پاکستان مفرور بھگوڑا بزدل کہتا ہے، ڈیل کرنے والا کہتا ہے، کسی طرح عمران خان سے یہ والا جرم سرزد کروا دو تاکہ ہم ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کے کہہ سکیں گے یہ بھی ان جیسا ہے، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ بھی سیاست ہی کر رہا ہے. لیکن نہیں، عمران خان صاحب یہ چیز ہونے نہیں دے رہا. حالانکہ بار بار جا کے اس کی منتیں کر رہے ہیں، سو کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی بنی گالہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ. اگر وہ کر لیتا ہے نہیں کی طرح ہوتا، ایک سیاستدان ہوتا تو کر لیتا. میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا نقصان بھی خان صاحب کو نہیں ہونا تھا. تھوڑا بہت پاپولرٹی میں وقتی گراف کم ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہ کس لیول پہ جاتے ہیں، اپنی پاپولرٹی کو داؤ پہ لگا لیتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے، ایسے ہی ہے نا، لیکن ڈیلیں کر کے پھر آ جاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب اس جدوجہد کو جہاد سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس قوم اور ملک کے لیے اس کو ایک جہاد کے طور پر لے، میرا آزاد ہو جانا ملک کا مسئلہ حل ہونا نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کا نظریہ ہے. ان کے مطابق میرا جیل سے نکل جانے سے پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا؟ عدالتیں آزاد کر دو، عوام کی رائے کا احترام کرو، جسے عوام منتخب کرے وہ ملک کے فیصلوں میں ملک کے فیصلے کرنے کا حقدار ہے. بند کمروں میں بیٹھ کر کے 14-15 لوگ اس ملک کا فیصلہ نہ کریں. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں باہر میں نے آنا ہے لیکن عدالتوں سے آنا ہے. اب عدالتوں کو آزاد کرو، عدالتیں پوری دنیا کے سامنے یہ کہیں، جج کہیں کہ اس کے اوپر توشہ خانہ والا کیس جھوٹ ہے، اس نے نہیں بیچی گھڑی 2 نمبر طریقے سے، نہیں کھائے پیسے، القادر میں اس کا دھلے کا فائدہ نہیں ہوا، میں نے نہیں بلوچستان میں کسی وکیل کا قتل کیا، میں نہیں ہوں دہشت گرد، میں نہیں ہوں غدار. یہ تمام پرچے جو میرے اوپر ہیں، جج ان کو عدالتوں میں کھڑے ہو کر کے کہیں. جب آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں گے، عدالتوں کے اوپر پریشر ختم کر دیں گے تو پھر یہ معاملات ہوں گے. تو اب جناب اگر اس طرح سے عمران خان باہر آتے ہیں تو ان کی تو ویسے بھی موت ہے، کسی طرح بھی اس کا باہر آنا، اس طرح آنا باہر تو ان کے لیے اور. تو پھر خان صاحب کی طرف سے بھی معاملات کچھ یہ ہیں کہ کچھ چیزیں وہ جو کہتے ہیں ان کو آئینی ترمیم کا ختم ہو جانا، کچھ مطالبات قیدیوں کا رہا ہو جانا. تو بہرحال اس وقت کی سچویشن تک، کل تک، پرسوں تک اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، میں نے ویلاگ میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو کسی طرح منایا جائے اور کچھ باتیں عمران خان کی مانی جائیں. لیکن اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے، تحریک انصاف کی قیادت بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات عمران خان سے منوانے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ جلد سے نہیں کرنا چاہ رہی، احتجاج نہیں کرنا چاہ رہی، مارے نہیں کھانا چاہ رہی. سیدھی سی بات ہے، یا کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، جتنی بھی قیادت ہے سب کی بات میں نہیں کر رہا. کافی لوگ اس کے اندر ایسے ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ بات چیت سے معاملہ حل ہو جائے. یہ بہت طاقتور ہاتھی ہے، اس ملک کی جڑوں میں گھسا ہوا ہے. ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ لڑ سکیں. لیکن عمران خان جو اللہ کے اوپر توکل کرنے والا بندہ، جیل کے اندر بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھنا، سیرت نبی کا مطالعہ کرنا، صوفی اور فقہا کی کتابیں پڑھنا، اس کا تو ایمان ہے. وہ کسی اور لیول پہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت ذہنی طور پہ. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. رزق، عزت، ذلت، موت، زندگی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. جنہوں نے گولیاں چلائیں وہ نہیں مار سکے، آج ان کی قید میں بیٹھا ہوا وہ نہیں مار سکے، تو کیسے ماریں گے؟ وہ اس لیول پہ جا کر کے چیزوں کے فیصلے کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کروانا ہے اور اس کے لیے میں کسی بھی طور پہ کسی بھی سے بھی بات کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے ذاتی مفادات کا دفاع کرنے کے لیے نہیں. تحریک انصاف کی قیادت کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ کسی طرح بات چیت ہو جائے. لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق، میں آج جو یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ معاملات حل کی طرف نہیں گئے، معاملات مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں. یہاں تک کی چیزیں یہاں آ گئی ہیں کہ بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ نہیں مان رہا، یہ نہیں ہماری بات مانتا. اس کے آپ کو رانا ثناء اللہ کا بیان اس تناظر میں آپ دیکھ لیں، نجم سیٹھی کا بیان آپ اس تناظر میں دیکھ لیں، باقی میڈیا کے لوگ اس کے اوپر بات کرتے. تحریک انصاف کی قیادت کی باتیں آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی تعداد میں ہائی کورٹ کے سامنے آ کر کے جمع ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کی قیادت ان کو باقاعدہ بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ علی امین کا بیان کل کا آپ دیکھیں، پرسوں وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی پہلے مجھے آپ نے جیل میں بند کیا اس بات پر کہ میں نے ٹویٹ کی تھی اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی، اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسلام آباد کے اوپر قبضہ کروں گا. اچھا، یہ بھی ایک اور اس کا اینگل ہے. میں ویلاگ کافی لمبا ہو گیا، اگلے ویلاگ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو 26 نومبر کو 4 اکتوبر کو جو ہوا تھا اسلام آباد میں لوگوں کا پہنچنا اور پھر اس احتجاج میں سے کچھ نہ نکلنا، اس کے پیچھے کچھ باریک وجوہات ایسی تھیں جو میں اگلے ویلاگ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. بہرحال اب تک کی صورتحال کے مطابق جو بات چیت کا معاملہ تھا وہ فی الحال ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب صرف ایک بات پہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ ہے
کہ آپ ناحق ہیں, آپ ناجائز بات کر رہے ہیں, آپ جھوٹ پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے بدماشی کے ساتھ یہ سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ نے عدالتوں کو یرغمال کیا ہوا ہے, آپ نے 2 نمبر طریقے سے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کے اوپر تشدد کر کے آئین کو مسخ کر کے اپنی مرضی کی لائنیں لکھی ہیں اس کے اندر. لہٰذا آپ عدالتوں کو آزاد کریں, آئین کے اندر ڈالی گئی وہ سطریں جو آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کر کے ان کی بہنوں بیٹیوں کو بلیک میل کر کے لکھوائی ہیں ان کو ختم کیا جائے, تو پھر آپ کے ساتھ کو معاملات طے ہوں گے. اب سامنے والے اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے پلے کچھ باقی نہیں رہتا, ان کو فلائٹیں پکڑ کے ملک سے بھاگنا پڑے گا. تو معاملات جو ہیں, جو کوشش ہے عمران خان کو یہ کہنے کی کہ آپ اپنے آپ کو جیل سے بچا لیں, اس گرمی اس کال کوٹڑی سے اپنے آپ کو بچائیں, بنی گالہ کی ٹھنڈی ہواؤں میں چلے جائیں, نتھیا گلی کی ٹھنڈی ہواؤں میں چلے جائیں, کھانے اپنے مرضی کے کھائیں, بچوں کے ساتھ فون پہ باتیں کریں, جس سے مرضی ملاقاتیں کریں. لیکن یہ جو ہم نے کانڈ کیے ہیں, یہ جو جرم ہم نے کیے ہیں, سنگین ترین جرم, ان کے اوپر بات مت کریں. 2026 کے اندر چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, الیکشن آئیں گے, آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں گے, تو پھر کچھ آپ کو مل جائے گا, کچھ ہم عذر دے دیں گے. اپنی مرضی کا ایک سیٹ اپ جیسے ہمیشہ سے بناتے ہیں اس طرح کا بنا لیں, جیل سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں. لیکن ہی از دا لیڈر, ہی از اے پرسن. وہ عمران خان جس کا اللہ کے اوپر یقین اور قوم کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے آج نبھا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, بات ہوگی تو صرف آئین, قانون, رول آف لا, حقیقی آزادی کی ہوگی. میری ذات کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. لازمی لائک کمنٹ کیجیے گا اس ویلاگ کو تاکہ مزید لوگوں تک پہنچے. کیپ می موٹیویٹ کہ میں ویلاگ کرتا رہوں. اگلا ویلاگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھوں گا, اس کے اندر یا کچھ بڑی اہم چیزیں آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.